ईशा जी, ये जो काला जादू लोग कहते हैं जी ब्लैक मैजिक, जी ये सिर्फ काला ही होता है या और भी जादू की इकसाम है? अपने अपने मज़ाहिब के हिसाब से इन्होंने अमलियात ये करते हैं जिसमें काला मशहूर ज्यादा है। हर इलम को ये काला इलम कह देते हैं, काला इलम। बल्कि काला इलम नहीं होता, कोई और होता है, लेकिन वो करने वाला काले का काट कर रहा है, उसकी काट नहीं हो रही। हम तो कुरान को मानते हैं, कुरान में से जो हम अमल करेंगे वो नूरी है, वो बरहक है। अब जब कुरान से बाहर जाएंगे या हदीस से बाहर जाएंगे तो वो तो फर्क हो गया। अच्छा, जब आप किसी का रूहानी इलाज करते हैं जी तो उसका असर आपके जिस्म पर भी पड़ता है या आपकी फैमिली, बीवी बच्चों पर भी? जी पहले हमने जो सबसे पहले हमने अपना साथ लगाया होता है। मैं अपने घर पे काम नहीं करता, मैं लोगों के घर में जाकर काम करता हूँ। ये मेरा शुरू से असूल है। नहीं तो अटैक आता है? अटैक आता, बात को अटैक आता है जी। देखिए, मैंने जब आपको पहले देखा था तो आपकी सेहत पहले काफ़ी बेहतर थी। जी जी। अब मैं जब आपको देख रहा हूँ, मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मैं आपको काफ़ी वीक और कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। फीलिंग आती है कि अगर जी जी अमलियात करने वाला बंदा जब लोगों की नेगेटिव एनर्जी निकालता है, उसकी सेहत या उसकी फैमिली या उसके अपने कामों में भी उसका अटैक और असर आता है। सारी बात जो चीज़ें निकलती हैं जी वो असर छोड़ती हैं जी, असर छोड़ती हैं, छोड़ती हैं, बिल्कुल छोड़ती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं जी, काला जादू जो है वो इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है और इसके असरात नस्लों तक जिंदगी के ऊपर पड़ते हैं। काला जादू ही बड़ा जादू है या इसके अलावा भी जादू होते हैं? जादू की कितनी इकसाम है? जादू किस तरह जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होता है? क्या आपके काम रोकता है और इसकी हकीकत क्या है? ये सारे सवालात इस पॉडकास्ट में होंगे, क्योंकि आज मेरे पास एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है जो कि अक्सर आप टीवी चैनल्स पे जिनको देखते रहते हैं, मुसद्दक बुखारी शाह साहब। और इनसे पूछेंगे कि काला जादू और सुरख जादू और भी जादू कौन कौन से होते हैं और इसका नुकसान जिंदगी पर किस तरह पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, पहले आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप भाई हैं जी, वेलकम जी। ईशा जी, ये जो काला जादू लोग कहते हैं जी ब्लैक मैजिक, जी ये सिर्फ काला ही होता है या और भी जादू की इकसाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त भाई, ये बहुत सी इसकी इकसाम है, काला भी है और भी है, और अपने अपने मज़ाहिब के हिसाब से इन्होंने अमलियात ये करते हैं जिसमें काला मशहूर ज्यादा है। यानी कि हर इलम को ये काला इलम कह देते हैं, काला इलम है। बल्कि काला इलम नहीं होता, कोई और होता है, लेकिन वो करने वाला काले का काट कर रहा है, उसकी काट नहीं हो रही। जो हुआ होगा वही उसकी काट होगी ना। हाँ जी। लेकिन ये सिर्फ काला ही कहते हैं, ये काले ही कहते हैं, मगर काला नहीं होता, काला नहीं होता। और भी इलम है? और भी इलम है जी, काफी इलम है। मसलन जो संस्कृत में है बहुत ज्यादा, इब्रानी में है, यहूदी बहुत ज्यादा करते हैं, ईसाई बहुत ज्यादा करते हैं। ईसाई तो करते कि ज्यादा काला है, लेकिन आजकल तो माशाल्लाह मुसलमान भी काला कर रहे हैं। मुसलमान भी काला कर रहे हैं। मैंने कई को पकड़ा है, अगर कुरान रखा हुआ पढ़ कुछ और रहे हैं। ये तो तबाही बर्बादी की हम जा रहे हैं। अच्छा, ये जो कहते हैं जी हम रूहानी इलाज करते हैं उसको कहते हैं अमलियात, और जो जादू का अमल करते हैं उसको क्या कहेंगे? अमलियात कहते हैं जी, इलाज का तोड़ जो होता है उसे अमलियात कहते हैं कई लोग अपनी रूहानी असम तलका, और जो जादू कर रहे हैं या जादू के काम कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? वो अमलियात कहते हैं। वो भी, अच्छा, वो भी अमलियात कहते हैं। वो अपने आप को जादूगर नहीं कहलाते? जादूगर वो भी कहते हैं हम अमलियात ही करते हैं। और इधर से भी कहते हैं अमलियात ही करते हैं। इधर से भी कहते हैं हम अमलियात करते हैं। तो फिर ये कहते हैं हम रूहानी करते हैं, वो कहते हैं जी हम
کالا کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کالے کا مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم کالا کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی طاقت ہے، پاور ہے، اس میں کالا کہاں سے آ گیا؟ ان کی اپنی پاور ہے نا جی. ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں سے جو ہم عمل کریں گے وہ نوری ہے، وہ برحق ہے. اب جب قرآن سے باہر جائیں گے یا حدیث سے باہر جائیں گے تو وہ تو فرق ہو گیا. اور ہم نے اپنی کتاب کو نہیں مانا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اب ہم اسے پڑھ کے شروع کرتے ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اب وہ کچھ اور کہتے ہیں. کیا ابلیس کو پکارتے ہیں؟ وہ ابلیس کو پکارتے ہیں. ابلیس چھٹی پہ نہیں ہے نا، ایک ابلیس تو نہیں ہے نا. ابلیس کے کئی اولادیں آگے موجود ہیں جو کام کرتی ہیں، جو کام کرتی ہیں اور پرفیکٹ کام کرتی ہیں. پرفیکٹ کرتی ہیں. یعنی کہ اگر کسی کا بیڑا گرک کرنا ہو، ہاں جی وہ کرتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں یہ کام؟ یہ بیماری بھی لگا دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ بندہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، چارپی پہ پڑ جاتا ہے. وہ کہتا مجھے کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی کھاتا ہے، آہستہ 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 چارپی کے ساتھ چارپی ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا، کوئی محرم سے کوئی 10-12 دن پہلے. پچھلے سے وہ آئے تھے لوگ. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک بابا ہے جی کہ جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں 72 گھنٹے کے اندر اندر بندہ مار سکتا ہوں. اچھا ایسا بابا؟ ہاں جی. اور میں اس کے پاس گیا ہوں، اسے ملا ہوں. اس نے کہا جی ہاں جی دل لا دیں آپ، 50,000 مجھے دے دیں. دل مجھے ایک لا دے بکرے کا، چھری نہ لگی ہو. 72 گھنٹے کے اندر اندر اگر بندہ چارپی پہ نہ پڑے، جب تک میں دل نکالوں گا نہیں وہ چارپی سے اٹھ نہیں سکتا. اور اس نے کیا ہے، کئی آدمیوں کو اس نے بستر میں لٹایا ہے صرف پیسے ہی خاطر. ہے مسلمان، کرتا کالا ہے. اس میں کیا کہیں گے آپ؟ دل کو کہاں وہ رکھتا ہے؟ وہ دباتا کہیں، بڑی خوشبو وغیرہ لگا کے نا دل کو کہیں چھپاتا ہے، کسی قبر میں. ایسے معاملات ہوتے ہیں. میں نے دیکھا اسے کافی وہ کامیاب ہے اس میں، بندہ مارنے میں. یہ بندہ ماری گیا نا. اچھا اللہ تعالیٰ نے ویسے اجازت دی ہوئی ہے کسی کو اس طرح کا اختیار کرنے میں یا بندہ مارنے میں، یا کوئی اس کو کوئی اس طرح کو جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو کوئی ڈر خوف، اس کے رشتہ دار، اس کے بیوی بچے، اس کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں، مرنے کا کوئی ڈر خوف نہیں؟ دوست بھائی وقت ایسے جا رہا ہے کہ ہر آدمی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اسے اللہ نہ یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، نہ اس کا محبوب یاد ہے، اور پیسے کے لیے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے. اپنا کام کر رہا ہے تو جنت میں جائے، جو مرضی ہو جائے، اسے پیسے آنے چاہیے. تو پیسے سے سب کچھ نہیں ہے، انسانیت بھی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے زندگی اور موت اسی نے دینی ہے. وہی قادر ہے، وہی رحیم ہے. تو جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بندہ مار دی؟ جی انہوں نے کہا جی ہمارا بندہ اس نے چابی لٹایا ہوا ہے، 6 ماہ ہو گئے ہیں. اچھا. انہوں نے کہا میں یار نکال لو، جانے دو. اچھا آپ بندے سے ملے؟ ہاں جی اس سے ملا ہوں میں جی. میری 2-3 ملاقاتیں اس سے ہوئی ہیں. مسلمان 2-3 میری ملاقاتیں اس سے ہوئی ہیں. اچھا. اور اس نے پھر میرا کہنے پہ ایز اے سید میری بہت حیا کرتا تھا. وہ میرے کہنے پہ اس نے وہ دل نکالا ہے. مجھے نہیں پتا کہاں سے نکال کے لایا ہے. اس میں سوئیاں تھیں، اس میں بلیڈ تھے، نشتر تھے اس میں، اور کافی کچھ بھرا ہوا تھا. اس نے لا کے پانی میں ڈالا ہے. تو یہ جاؤ شاہ جی آج کے بعد یہ 4 بجے سے ایسا اٹھنا شروع ہو جائے گا. وہ اٹھنا شروع ہو گیا. شاہ جی یہ جو لوگ ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، کافی زیادہ لوگ بیماریوں میں ہیں، تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ زیادہ لوگ جو اسی طرح کے جو عاملین ہیں، جو کالا جادو کرتے ہیں یا شیطانی اعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں
یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو نہیں پتا، ان کا میڈیکل بھی کلیئر آ رہا ہے، اس کے باوجود ان کو آرام نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب اسی کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ اگر اس طرح کا مریض آتا ہے، فرض کیا آپ کے پاس آئے، تو آپ اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر، اس کے دل کے اوپر کالا جادو کیا ہوا یا اس کے اوپر اس طرح کا مسئلہ بنا ہوا؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو میں جس چیز کا عمل ہوں وہ پڑھ کے پھونک ماروں گا، اس کی طبیعت فوراً خراب ہو جائے گی، اور خراب ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی، ٹھیک نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں ٹھیک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جس کے اوپر جادو ہے یا کوئی چیز ہے، اسیب ہے، اس کی طبیعت فوراً خراب ہونی شروع ہو جائے گی، پتہ ہی چلتا تھا بھائی اس کا کوئی جادو ہے یا اسیب ہے۔ پھر میرا موکل ہے جس کا نام شیع میڈ ہے، وہ مجھے بتاتا ہے کہ اس کے اوپر سیب ہے یا جادو ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، وہ بتاتا ہے قرآن کی فلان آیت اسے پڑھ کے پھونک مارے اور لکھ کے دے، تویز بنا کے دے اس کو، یہ پیے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، جب آپ کسی کا روحانی علاج کرتے ہیں جی تو اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی پڑتا ہے یا آپ کی فیملی، بیوی بچوں پر بھی پڑتا ہے؟ جی پہلے ہم نے جو سب سے پہلے ہم نے اپنا اثار لگایا ہوتا ہے۔ میں اپنے گھر پہ کام نہیں کرتا، میں لوگوں کے گھر میں جا کے کام کرتا ہوں، یہ میرا شروع سے اصول ہے۔ نہیں تو اٹیک آتا ہے؟ اٹیک آتا ہے، بعض کا اٹیک آتا ہے جی۔ دیکھیں، میں نے جب آپ کو پہلے دیکھا تھا تو آپ کی صحت پہلے کافی بہتر تھی، جی جی، اب میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کو کافی ویک اور کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ فیلنگ آتی ہے کہ اگر جی جی، عملیات کرنے والا بندہ جب لوگوں کی نیگیٹو انرجی نکالتا ہے، اس کی صحت یا اس کی فیملی یا اس کے اپنے کاموں میں بھی اس کا اٹیک اور اثر آتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جو چیزیں نکلتی ہیں جی وہ اثر چھوڑتی ہیں، جی اثر چھوڑتی ہیں، چھوڑتی ہیں، بالکل چھوڑتی ہیں، ہاں جی۔ ہم نے اپنا بچانا ہوتا ہے، پھر بچاتے ہیں ہم۔ پھر بھی اگر بعض اوقات بندے کا حصار نہ ہو سکے، بندہ بعض اوقات نہیں حصار کر سکتا ہے، بندہ کاموں کی وجہ سے یا اپنی مصروفیت کی وجہ سے کبھی رہ جاتا ہے، تو وہ چیزوں کو تو موقع مل جاتا ہوگا اس چیز کا۔ ظاہری بات ہے جی کہ احتیاط واجب ہے، لازم ہے، ہم احتیاط تو کرتے ہیں، آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا علاج کرنا بھی بڑا سخت قسم کا ایک عمل ہے، کوئی آسانی سے علاج ہوتا نہیں ہے؟ نہیں جی، اتنی آرام سے نہیں ہوتا ہے۔ نوری جو ہے نا، یہ بڑا آہستہ آہستہ چلتا ہے، تیز نہیں چلتا، اور جب یہ نوری پہنچتا ہے نا پھر آگے ٹھہرتا کوئی نہیں ہے، اس کے آگے ٹھہرتا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ٹھہرتا۔ تو کالا جادو اتنی جلدی کیوں اثر کرتا ہے؟ 3 گھنٹے میں یا 3 دنوں میں یہ اتنی جلدی کیوں اثر کرتا ہے؟ کیا اللہ نے شیطان کو زیادہ طاقتیں دی ہوئی ہیں؟ جی تو شیطان کو طاقت بھی زیادہ دی ہے، اسے زندگی بھی زیادہ دی ہے، حالانکہ ہم کے ساتھ شیطان کی لڑائی ہے۔ اس نے کہا تیرے بندے کو میں اکساؤں گا، وہ گسا رہا ہے۔ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے، شیطان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو طاقتیں زیادہ ہیں۔ طاقت تو اللہ پاک کی زیادہ ہے، لیکن اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ جب وہ اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو پھر وہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا، عملیات کے لیے بھی کہتے ہیں روحانی نوری کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کالا جادو کے لیے بھی کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے؟ ظاہری بات ہے، کوئی آپ سیکھیں گے تو کسی آدمی سے سیکھیں گے، وہی استاد کا لائے گا۔ کہتے ہیں کہ کالے جادو کا استاد ابلیس آلریڈی ابلیس ہوتا ہے۔ نہیں، ابلیس سامنے سے نہیں آتا نا، ابلیس بتاتے خود سامنے سے نہیں آتا، اس کے چیلے سے سامنے آتے ہیں نا، جنات کی شکل میں؟ جنات کی شکل میں آتے ہیں۔ کیسی شکل ہوتی ہوگی آپ کے ساتھ؟ یہ ان کے انسان سے مختلف شکل ہوتی ہے، ان کے جسم میں بال ہوتے ہیں، کپڑے نہیں پہنتے، یہ کپڑے نہیں پہنتے، یہ شیطانی جو ابلیسی جنات ہیں؟ ہاں جی، مرد اور خواتین دونوں نہیں کپڑے پہنتے؟ اور ان کو قدرتی بال ہے، اچھا، ہاں جی، کالے رنگ کے بال ہیں، کالے رنگ، پورے جسم پہ بال ہوتے پورے ہیں؟ جسم میں بال ہوتے ہیں۔ قد کتنا ہوتا ہے؟ قد ان کا جتنا مزید کا یہ قد ہے، اللہ کی طاقت دی ہوئی ہے، چاہے مکھی بن کے آ جائے چاہے ہاتھی بن کے آ جائے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ جب یہ کسی انسان کے اوپر لوگ مسلط کرتے ہیں جادوگر، تو کون سے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر زیادہ اٹیک کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دل پہ اٹیک کرتا ہے، دل پر دل پہ اٹیک کرتا ہے جی۔
اس کے بعد آہستہ 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 دل ایک مین مرکز ہے. جب یہی اسٹاپ ہونا شروع ہو جائے گا تو باقی تو جتنے بھی پارٹس ہیں وہ. کس طرح کا اٹیک ہوتا ہے؟ دل کالا ہو جاتا ہے یا دل کمزور ہو جاتا ہے؟ کیا دل کمزور ہو جاتا ہے جی, دل کی بیماری لگ جاتی ہے, انسان چابی بھی چلا جاتا ہے. آپ میڈیکل کرائیں, میڈیکل کلیئر آئے گا, ڈاکٹر آپ کو کوئی کچھ نہیں ہے آپ کو, لیکن آپ بیمار ہیں, دوائی کھانے کا آپ کو فرق کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا. نہیں تو تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے یا نارمل بیماری؟ نہیں, تکلیف ہی ہوتی ہے جی. کیا تکلیف ہوتی ہوگی؟ اس کے دیکھیں میری بات, جس کے دل پہ اٹیک ہوا ہے اسے کبھی نہ کوئی درد ہوگی, کوئی اور بات ہوگی, سوئیاں چبھتی ہیں. سوئیاں چبھتی ہیں جی, اسے فیل ہوتی ہے, باقاعدہ ٹسیں پڑتی ہیں, اور ایسے جیسے جان نکلے گی فوری طور پہ. بی پی لو ہو جائے گا, بی پی ہائی ہو جائے گا, شوگر لو ہو جائے گی, شوگر ہائی ہو جائے گی. تو جب شوگر لو ہو گئی تو بندہ گیا, بی پی ہائی ہو گیا, بندہ گیا, ختم ہو گیا. یہ اتنا آسان ہوتا ہے بندے کو مارنا؟ اب بندے کو مارنا تو بڑا آسان ہے, اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے. لیکن طاقت دی ہوئی اللہ نے انسان, طاقت کو دی, طاقت ہے, یعنی کہ روحانی طریقے سے بندہ اس دنیا سے جاتا ہے. جاتا ہے جی, بالکل جاتا ہے. ایسے کلام موجود ہے, جیسے کلام موجود ہے. اور کیا کیا نقصان لوگ کرتے ہیں؟ ایک تو بندہ اس دنیا سے گیا, اور آپ کی نظر میں جو جادوگر جو ہوتے ہیں, جس طرح کے کیس آتے ہیں یا اس طرح کے لوگ کہ جی کسی کے کاروبار پہ بندش لگا دی یا بچوں پہ بندش لگا, کیا کس طرح کا کام ہوتا ہے؟ یہ بندش بھی لگ جاتی ہے جی, ایسے یہ لگاتے ہیں بندش تو نوری والے خیر لگاتے ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے. ہمارا کچن جو ہے نا, یہ سب سے بڑا جادوگر ہے. ہمارا کچن جو ہے, کچن, ہاں جی, اچھا, وہ یہ کیسے؟ سب سے بڑا جادوگر ہے. وہ کیسے؟ ایسے لونگ ہے, دال چینی ہے, کالی مرچ ہے, اس پہ دم کر کے اگر کھلا دیا جائے تو بندہ بھی مار دیتا ہے. لونگ, کالی مرچیں, کالی مرچ, دال چینی. یہ ویسے کھلا دیں یا کھانے میں؟ نہیں, پڑھ کے کھانے میں ملا دے, اب بندہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا. سورہ فاتحہ پڑھ کے؟ نہیں جی, کوئی اور چیز پڑھ کے. اچھا, نوری بیمار نہیں کرتا, یہ بات یاد کے. اچھا, نوری بیمار نہیں نوری بیمار نہیں کرتا, شفا دیتا ہے, وہ شفا دیتا ہے. اچھا, تو وہ اس کے اوپر پھر کیا بندہ پڑھے, کیا پڑھ سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے, کلام پاک ہمارے پاس ہے, سورہ بناس پڑھ کے اسے دم کرے, نادیل پڑھ کے دم کرے. اس سے بیمار ہو جائے گا بندہ؟ نہیں, جو بیمار یابی کے لیے نہیں, اگر بیمار جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ کچھ اور پڑھتے ہیں, واللہ عالم کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے. اچھا, شیطانی عمل ہے, وہ شیطانی عمل کرتے ہیں. جی, کالی مرچوں پہ یہ مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آ گیا موضوع تو میں آپ کو بتا دوں. یہ جو بچیوں کو آج کل حیض آ رہا ہے نا, یہ حیض پہ بڑا جادو ہو رہا ہے. اچھا, ہماری بچیاں کو سمجھانے والا کون نہیں ہے. حیض ختم ہوا, کپڑا پھینک دیا. اچھا, وہی جادو کے لیے کام آتا ہے. کیا جادو ہوتا ہوگا؟ بہت سے جادو ہوتے ہیں اس پہ. وہ کسی کو کھلا دیا جائے, 48 گھنٹے کے اندر جس مرد کو یا عورت کو آپ نے کھلایا ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا, بغیر پڑھے, بغیر کچھ پڑھے. اگر کھلا دیا جائے کیا ہوگا؟ وہ آپ کے قدموں میں ہوگا, آپ کی ہر بات مانے گا. اتنا شیطانی عمل ہے, اتنا شیطانی عمل ہے. میں نے اس بات کا عمل کو نہیں دیکھا. اچھا, حیض کا جو عمل ہے یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ اور شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے جادوگر کے جو کام کرتے ہیں جیسے شیطان خوش ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, آپ نماز نہیں پڑھیں گے شیطان خوش ہوگا. آپ کسی کو برائی نہیں کریں گے شیطان خوش ہوگا. کسی کو تنگ کریں گے شیطان خوش ہوگا. شیطان تو ان کاموں میں ہے. نہیں, جس طرح کا یہ نجس کام ہے, کسی کی حق مارنا اور کسی کی عزت کو اچھالنا, یا کسی کے وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا, اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. جی, یہ چیزیں شیطان خوش کرتے ہیں. جی, شیطان خوش ہوتا ہے جی, بہت خوش ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے شیطان بڑا خوش ہوگا. وہ تو گدھا پائے, پنجابی کہتے گدھا پانی ہے, گدھا پائے گا.
ताली मारेगा। शैतान खुश होके करता क्या है? उस बंदे का नुकसान करता है या जिसने ये काम किया होगा उसको नवाजता है? उसको नवाजता है, जिसने ये काम किया उसको नवाजता है। तो जादूगरों को शैतान नवाजता है? हाँ, क्या नवाजता है जी, क्या नवाजता है? कुछ भी नवाज सकता है। वो उसकी बात मार रहा है, वो उसकी बात मार रहा है। क्या पैसे देता है? पैसे देता है, गाग लेके आता है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल आता है जी। इसीलिए जादूगरों के पास लोगों का रश होता है। वो होता है राशि जी, क्यों? कि वो गलत काम करते वो हैं गलत काम करते हैं और सही लोगों को बर्बाद करता है। वो बर्बाद करते हैं। आप किसी से कहें कि मैं आपको चले कुरान की सूरत पढ़ के आपको फूक मारता हूँ, आपको राम आ जाएगा, उसे यकीन नहीं आएगा। यकीन उसे वो शैतानी अमल पे है, उस जादूगर को। वो जादू और शैतान उसको खुश करता है। वो खुश करते हैं, उसके कई चेले हैं खुश करने वाले। सारी उम्र वो खुश रहता है या उसकी पकड़ भी आती है? नहीं, पकड़ तो उसकी आएगी आखिरी रोज। आखिरी रोज कैसी पकड़ आती होगी? कोई वाकया, कोई कि जिसने कोई जो जादू के काम कर रहा है, शैतानी काम कर रहा है, तो उसकी आपके ख्याल में कैसी पकड़ आती होगी? क्या होता होगा? देखिए जी, बात का होता है, कई आदमी मैंने देखे ऐसे जो ये काम कर रहे थे, ऐसा ऐसा वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए, पता नहीं चला हुआ गया है। अच्छा, हाँ जी, अच्छे वाले खाना खा रहे हैं, हाँ हाँ दिल भी हाथ रखा है, हाँ, मुझे कुछ हो रहा है, अच्छा। इतना पसीना है, हार्ट अटैक होया, फारग हो गया। मगर आम बंदा भी तो ऐसे ही इस दुनिया से जाता है। कुछ लिमिट मिल जाती है, आम बंदे को लिमिट मिल जाती है, काले इल्म वाले को नहीं मिलता। काले लोगों को नहीं मिलती। ये जी आपको अनजाना होगी, वो सिटी है, इसीलिए हदीस में अचानक मौत से पनाह मांगी गई है। पनाह मांगी गई है कि अचानक मौत से पहले बंदा बीमार होता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, जी जी, तो अल्लाह ताला उसको तौबा इस्तगफार करने की तौफीक ही नहीं देते। नहीं तो अल्लाह ताला तो तौफीक देते हैं बंदे को। जादूगर को तौफीक मिलती है? नहीं, जादूगर को तौफीक नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। तौबा की, नहीं, इस्तगफार की नहीं, उसको मिलती नहीं। उसे कितनी का इस्तगफार कर देगा वो? जिसने 10 बंदे मारे हुए हैं, उसकी इस्तगफार कैसे कबूल होगी? अल्लाह भी कैसे कबूल करेगा? ठीक है, वो रहीम है। मगर जिंदगी और मौत का इख्तियार तो अल्लाह के पास है। एक जादूगर जब किसी के ऊपर जादू करता है जी, तो अल्लाह कहते हैं जिंदगी और मौत मेरे पास है। तो जादूगर कैसे उस बंदे को मार सकता है? उसे चाबी में लटा देता है ना, हाँ। तो वो ऐसा उसके अंदर से ताकत खत्म होती जा रही है, आखिरकार उसकी मौत हो गई है। अल्लाह ने नहीं मारा उसे जादूगर ने मारा है, मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया। अगर एक बंदे को पता चल गया कि मेरे ऊपर जादू हुआ है, हाँ जी, और मैं अब नहीं बच सकता, तो क्या वो जादू का तोड़ जादूगर के पास जाके करेगा? जिस तरह आपने कहा कि जी वो बंदे के पास गया तो उसने बकरे का दिल वापस लाया जी जी, और उसकी जान छूट गई, या कोई और तरीका भी होगा? जी, आपका कुरान भरा पड़ा है जी, आप करे, कुरान से अमल करे। लोग कुरान पे ज्यादा यकीन करने के बजाय आपके ख्याल में जादूगरों पे ज्यादा यकीन नहीं करते? जी, आपने ये बात दुरुस्त कही है। कुछ लोगों को हाथ लगे हुए हैं, लोग कहते हैं कि हाथों पे सर जमाओ, तो जादूगर हाथों पे सर जमाता है? वो हाथों पे सर जमाता है। क्या करता है वो 2.5 मिनट बस। 2.5 मिनट? हाँ, ये इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के पास है। 2.5 मिनट, 2.5 घंटे या 2.5 दिन, ये तो अल्लाह है जो कुन कहते हैं। तो ये इख्तियार जादूगर के पास कहाँ से आ गया? देखिए जी, उनकी किताबों में भरा पड़ा है, हर चीज भरी पड़ी है। दावा करते हैं वो दावा करते हैं, सच साबित होता है? सच साबित होता है। कोई आपकी नजर में दावा जिसने किया? ये मैंने आपको बताया ना कि मैंने इच्छे में मेरी मुलाकात थी, ये उसने कही 42 घंटे के अंदर मैं बंदा चाबी पे लिटा दूंगा। उसने लिटाया है उसने। इसीलिए जादू हराम? जादू हराम है, जादू करने वाला काफिर है, कराने वाला भी काफिर है, दोनों दायरे इस्लाम से खारिज है। लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं। फिर भी किए जा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? पैसा, उसको सही चाहिए, उसको पैसा चाहिए। हालांकि उसे खुद कुरान पढ़ना चाहिए, सूरह फलक पढ़े, सूरह नास पढ़े, अलहम्द पाक पढ़े, तिलावत करे, 70 मरतबा अलहम्द पाक पढ़ के जादू वाले को छींटा मार दिया जाए ना, एक गुण पढ़ा दिया जाए, तो वो आधा ठीक हो जाएगा वो। और ये बच्चियों के रिश्तों में जो रुकावट आती है जी, ये क्या जादू की वजह से या बंदिश की वजह से? बंदिश की वजह से।
बंदिश क्या करते होंगे? یہ مختلف اقسام ہے جی. بچیوں کی شادی کے اوپر بندش کس طرح لگا دی جاتی ہے؟ دیکھیں جی ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں فلاں لڑکے سے پیار کرتا ہوں, اس کے والدین یہ اس کے من کے وہ کرنا چاہتے ہیں, یہ اس کو اوپر بندش لگوا رہا ہے اور یہ لگا رہے ہیں بندش. وہ جہاں چاہتا ہے رشتہ وہاں رشتہ نہیں ہو رہا, آخر بچی گھر سے بھاگ جاتی ہے, فارغ ہوئے گی, ختم ہو گئی. اور ساری عمر شادی نہیں ہوتی اس کی؟ نہیں, شادی وہ اپنے دوست سے کرے, جسے کرایا ہے اس سے کرے گی شادی. وہ تو وہ صحیح نبھتی ہے؟ جادو کے ذریعے کی گئی شادی صحیح رہتی ہے؟ جی نبھتی بھی ہے, نہیں بھی نبھتی. نہیں, جس میں آپ نے شیطان اور ابلیس کی مدد لی جی. تو اس کا انجام آپ کی نظر میں ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں, زیادہ تر میں نے اجڑتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی کہ جو جادو کے ذریعے شادی کرواتا ہے؟ ہاں جی, اجڑتے ہوئے دیکھا میں نے, گھر برباد ہوئے دیکھے ہیں. تو جو لوگ اولاد پہ بندش لگاتے ہیں وہ بھی جادو سے لگتے ہیں؟ وہ بھی بتائیے جادو سے کرتے ہیں جی. اولاد ہوتی نہیں ہے یا ہو کے مر جاتی ہے؟ ہو کے مر جاتی ہے, پیٹ میں مر جاتی ہے, 7ویں مہینے فارغ ہو جاتی ہے عورت ڈلیوری سے. اچھا. وہی بچہ فوت ہو جاتا ہے. 8ویں مہینے بچہ ہوگا وہ بھی فوت ہو جائے گا. یہ کچھ اقسام ایسے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں 18, آخری سٹیج ہے یا تیسری سٹیج پہ ہے. اس کے بعد اس کا علاج کو نہیں ہے. کسی کے پاس اس کا علاج نہیں؟ نوری میں ہے, میڈیکل میں ہے؟ نہیں میڈیکل میں نہیں ہے. وہ دوائی دیں گے وقتی طور پہ آرام آ جائے گا, لیکن وہی سلسلہ جاری رہے گا. جادوگر نے اگر جادو کر دیا کسی پہ, کیا میڈیکل اس کو ٹھیک کر سکتی ہے کسی طریقے؟ نہیں, میڈیکل ٹھیک نہیں کر سکتی کسی صورت بھی, کسی صورت میں نہیں کر سکتی. ہارٹ اٹیک ہو گیا جادو کے ذریعے تو میڈیکل نہیں بچا سکتی؟ جادو سے اگر ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتا. اگر قدرت کی طرف سے یہ ہارٹ اٹیک ہوا تو آپ کو کچھ مول ملے گی. آپ کو جادو کے ذریعے جو بندہ اس دنیا میں نہیں رہتا, کیا اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے؟ بھٹکتی رہتی ہے. کہاں جاتی ہوگی؟ پھرتی ہے, برزخ میں تو نہیں جاتی, یہیں پھرتی رہتی ہے, اٹھتی رہتی ہے. بدروح کافی ہے. اچھا, ان کو بدروح کا نام دے دیا جاتا ہے؟ بدروح کا نام دیا جو جادو کے ذریعے. مگر اگر بندہ نیک مسلمان ہو پھر بھی؟ دیکھیں جی اس نے کرایا تو ہے نا. ایک مسلمان نیک بندہ ہے جس کے اوپر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے جی, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس کی روح بھی بھٹکتی رہے گی؟ دیکھیں جی اسے کسی نے کہا ہوگا نا کہ تو یا نوری کرا دے, اس نے نہیں کرایا. علاج کرا لے, علاج کرا دے. اس نے علاج نہیں کروایا, علاج نہیں کروایا, نوری نہیں کروایا, اس کا مطلب وہ مر گیا اپنی موت. اس کا قصور تو نہیں نا. اپنی موت کیسے؟ ایک بندہ ہے وہ نمازی ہے, قرآن پڑھتا ہے, اور اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کر دیا, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اور وہ مر گیا. جب وہ مر گیا جی اس دنیا سے گیا تو اس کی روح بھٹکتی رہے گی؟ بھٹکتی رہے گی. شیطان سے بڑا کوئی عالم ہے؟ دکھا دو مجھے کوئی. ویسے تو انبیاء کی ذات تو مکمل ہے, ان کی بات نہیں ہم کرتے. وہ علیحدہ بات ہے. ہم شیطان کی بات کر رہے ہیں, جادو و شیطان کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. شیطان سے بڑا عالم کو نہیں ہے. اسی پہ تو وہ مرا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں جو میرے سامنے بنا ہے, آگ و مٹی پانی سے, ہوا سے. بھٹکائے گا, بھٹکائے گا. وہ کیسی قبریں ہوتی ہیں جس کے اوپر جادو ہوتا ہے, تو ان کی قبروں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ قبروں کی حالت تو میں کچھ نہیں آپ کو بتا سکتا, لیکن قبر تو قبر ہی ہوتی ہے. لیکن اجاڑ, میں نے سنا ہے کہ جو بندہ جادوگر جادو کا کام کرتا ہے یا لوگوں کے, تو میں نے ان کی قبروں پہ جو ہے وہ چیزوں کو نوچتے دیکھا ہے, کتوں کو, جانوروں کو, کہ اس طرح اجاڑ. میں نے فکرہ بولا نا, اجاڑ. ہاں, اجاڑ میں ہر چیز آ جاتی ہے. اس کی اولاد کے اوپر بھی کوئی اثر آتا ہو؟ بالکل آتا ہے جی. کیا آتا ہے؟ وہ بچتے نہیں ہیں. ہمیشہ کالا کرنے والا اولاد پیدا کرنے کے بعد یہ عمل کرے گا کالے کا. اولاد کے بعد کالے کا عمل کرے گا؟ کالے کا عمل کرے گا. اچھا, پہلے نہیں کرے گا؟ پہلے نہیں کرے گا. اور اگر پہلے اگر اس کا استاد ہے کالا کرنے والے کا, تو وہ بتائے گا شادی نہیں کرنی, یا شادی کر لی ہے تو بچہ کو نہیں لینا, اللہ تمہارا بچہ بچے گا نہیں. یہ شرط ہوتی ہے؟ یہ شرط ہوتی ہے. یہ کون شرط لگاتا ہے؟ اس کا استاد یا شیطان؟ نہیں, اس کا استاد لگاتا ہے. اسے شیطان کہتا ہوگا نا.
اچھا اس کو شیطان کہتا اس ہے. کو شیطان کہتا ہے. اب جو استاد ہے وہ عمل تو ہوگا نا وہ کسی طرح کی چیز کا. ہاں ہاں. تو یہ اتنا خطرناک کام ہے. یہ تو بہت خطرناک کام ہے یہ. کئی کہتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے جسم کا کوئی اعضاء دو, کوئی آپ انگلی دو, کوئی چیز ایسے کوئی کام سے, ایسا بھی یہ ہے؟ لوگ ہاں جی یہ بلی مانگتے ہیں, بچہ مانگتے ہیں. بچہ, ہاں جی بچہ مانگتے ہیں, چھوٹا سا بچہ لے کے اسے ذبح کرو, اس کا دل نکال کے دو. بچے کو ذبح کرو؟ جی لوگ کرتے ہیں. کون نکالا؟ کیسے کرتے ہوں گے؟ اب اپنا بچہ؟ کسی کا کوئی بچہ ہو جی, بلی کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں لوگوں نے خود اپنے بچے کیے ہیں, یا بھی چار بچے عشرے میں اسے ماں نے قتل کر دیے ہیں. ہاں ہاں. کسی نے کر دیے ہیں, وہ ماں نہیں تھی. اشنا کے ساتھ مل کے اس نے اپنے بچے قتل کر دیے ہیں. جادو کے ذریعے؟ جادو ہوگا یا ویسے ہوگا, جو بھی ہوگا. سکی وہاں تھی نا, سکی لا کے اس نے برباد کر دیا, قتل کر دیا. اب وہ بھی تو ماں ہے جس نے پیدا کی ہے, نو ماہ پیٹ میں رکھ کے پیدا کی ہے, پھر پالا پوسا جون کی ہے, پھر اسے قتل کر دی ہے. تو یہ شیطان ہی ورگ لگاتا ہے نا. اور جادوگر شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے. شکنجے میں ایک بندہ جادوگر کے قبضے میں آ گیا ہے, اب وہ اسے جان چھڑانا چاہتا ہے, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کام غلط ہے, جی. میں دوبارہ اس دنیا سے واپس آنا چاہتا ہوں, کوئی چانس بچتا ہے واپس آنے کا؟ جی آنے بچتا ہے جی. آئے نماز روزے کی طرف آئے, قرآن کی طرف آئے, حدیث کی طرف آئے. مگر اس کو شیطان زیادہ نہیں اٹیک کرے گا پھر اس میں؟ کرے گا اس میں اٹیک, اپنے آپ کو مضبوط رکھے. پہلے شیطان سے مدد لی, ہاں جی, سارے فائدے اٹھائے, سارے کام کیے, جی جی. اس کے بعد سوچا کہ جی اس کا انجام تو غلط ہے, معافی مانگی اور واپس آ گیا, تو اس کی جنگ زیادہ سخت نہیں ہوگی پھر شیطان کے؟ کیونکہ آپ نے شیطان کی طاقت بھی دیکھ لی, جی جی, اور آپ نے دیکھ کے اس کو چھوڑا اور اللہ کے رستے پہ آ گئے, تو پھر تو آپ کے حالات خراب کرے گا. وہ خراب تو وہ کرے گا, لیکن آپ صحیح سمت میں آ گئے ہیں. اب اللہ آپ پہ مہربانی کرے گا. جیسے جیسے آپ نماز روزہ کرتے جائیں گے, دینی فروغ کرتے جائیں گے, ویسے ویسے آپ ٹھیک ہوتے جائیں گے. سختیاں بھی آئیں گی, سختیاں بھی آئیں گی, زیادہ آئیں گی, بھوکا ہو جائے گی, افلاس آ جائے گی, تنگ دستی آ جائے گی, اپنے جگڑنا شروع ہو جائیں گے, اپنے پرائے ہو جائیں گے, ایسی مصیبتیں آئیں گی. یہ امتحان ہے, لگا رہا سجدے میں پڑا رہا, کبھی تو وہ معاف کرے گا. وہ رحیم کریم ہے, معاف کرنے والا ہے. جادوگر کو شیطان کوئی سامنے نظر آتا ہوگا, ابلیس نظر آتا ہوگا, چیزیں نظر آتی ہیں؟ ظاہری بات ہے یہ جنات ہیں, آتے ہیں سامنے, یہ سامنے آتے ہیں, نظر آتے ہیں. اس کو یہ طاقتیں ہوتی ہیں کہ وہ شیطان کو دیکھ سکے. جی جی, ان چیزوں کو دیکھ سکے. عملیاتی اسے خود کیسا ہوتا ہوگا, کیا صاف ستھرا ہوگا یا کیسی زندگی ہوگی اس کی؟ یہ سب سے پہلے تو جو عمل کرنے والا ہوتا ہے نا کالا, وہ خود نجس ہوتا ہے, وہ فقیزہ حالت میں کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا. ہاں جی, نہ اس نے جسم کی صفائی کرنی ہے, نہ اس نے پیشاب کر کے ہاتھ پانی کرنا ہے, کوئی ایسی بات کرنی ہے. وہ گندگی کی حالت میں بیٹھے گا. اور عموماً آپ کو دیکھیں قبرستانوں میں جائیں گے آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا فلاں بندہ گندگی میں بیٹھا ہوا ہے. وہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ہوش ہے, سمجھ ہے, پاگل بھی نہیں ہے, اور گندگی میں بیٹھا ہے, وہ کالا کر رہا ہے. سخت قسم کا جادو کیا ہندوؤں کا ہے, سکھوں کا ہے, مصری ہے, بنگالی ہے, کون سا جادو زیادہ سخت ہے؟ یہ ساری جادو سخت ہے جی. کرنے والے پہ یہ میسر ہے کہ وہ کتنا تیز کرتا ہے, کتنا ہلکا کرتا ہے. وہ تیز اور ہلکا کیسے, اس کی طاقت ہوتی ہے؟ اس کی طاقت ہوتی ہے جی. ایک آدمی ابھی نیا نیا شروع ہوا ہے, اس کے بعد اتنی طاقت نہیں ہے, وہ الگ پہ ہے. طاقت کیسے جادوگر کے پاس آتی ہے؟ اس کے جسم میں آتی ہے. جیسے روحانی طاقت آ جاتی ہے, ایسے ہی شیطان کی طاقت بھی اندر آتی ہے. شیطان پاس ہوتا ہے, شیطان چھٹی پہ تو نہیں ہے. اچھا. شیطان تو آپ کے ہمارے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے, ساری باتیں سن رہا ہے. وہ طاقتور بنا دیتا ہے, وہ طاقتور بنا دیتا ہے. اس طاقت سے اس کے اندر کیا آتا ہے؟ انا آتی ہے, غصہ آتا ہے, یا کیا آتا ہے, یا پیسہ آتا ہے, کیا کیا آتا ہوگا؟ ایک بندہ جادوگر جو ہے شیطان کی پوجا کرتا ہے, یہ شیطان کی طاقت حاصل کرتا ہے, کس مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے؟ وہ اپنی لذت کے لیے کرتا ہے, پیسے کے لیے کرتا ہے, عورتوں کے لیے کرتا ہے, بڑا کچھ کرتا ہے. کیا کیا آپ کو میں بتاؤں آپ کو. مگر اپنی آخرت کو
جو ہمیشہ والی زندگی کو داؤ پہ لگا کے اتنا بڑا رسک کیسے لے لیتا ہے؟ کس نے دیکھی ہے آخرت؟ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ قرآن میں لکھا ہے مرنا ہے، یوم جزا، مرنے کے بعد حساب و کتاب سب کو پتہ ہے، عارضی زندگی ہے، دوست بھائی مرنا ہے۔ ہر بندے کو پتہ یہ عارضی زندگی ہے، ہم نے منتقل ہونا ہے، آگے جانا، اصل زندگی وہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کیا نہیں کرتے، بندے نہیں مارتے۔ اب چلو میں پردے میں بات کرتا ہوں، اب یہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی قرآن پڑھا رہا ہے اور بچے کو اپنے حجرے میں لے گیا، ان کے ساتھ بدفعلی کر لی ہے۔ اب کہاں گیا اسلام؟ کہاں گئی مسجد اللہ کا گھر؟ کہاں وہ قرآن گیا؟ اب اس کی کیا سزا اس کی؟ لیکن وہ چھوٹ جاتی ہے۔ بڑے بڑے ایسے مدرسے، اسکول، کالج کئی ایسے ہیں۔ تو ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں، شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں۔ جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں کہتے ہیں جی قرب قیامت جادو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب جادو، ہر بندہ جادو زدہ ہے؟ جی آپ کی بات درست ہے، جب قرب قیامت ہوگی، نزدیک ہوگی، اس کی نشانیاں کئی ایسی ہیں جو وارد ہو چکی ہیں، نظر آ چکی ہیں، کئی نشانیاں بھی باقی ہیں، آنے والی ہیں۔ تو جادو زدہ لوگ زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں؟ زیادہ نظر آتے ہیں، زیادہ ہوں گے اور ہوں گے زیادہ۔ تو جو لوگوں کے بندہ بندے کو مارے گا، جو لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، معاملات خراب ہو رہے ہیں، بندہ بندے کو مار رہا ہے، اس کے پیچھے زیادہ جادو کا ہاتھ ہے، شیطان کا ہاتھ ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ شیطان کا ہاتھ ہے۔ شیطان تو مین مرکز ہے نا، شیطان تو ایک مین مرکز ہے، اس کے چیلے بہت زیادہ ہیں۔ اب بندہ بندے کو مار رہا ہے، دونوں دوست ہیں، صحیح سلامت ہے، پیار محبت ہے، ایک نے اٹھ کو چھری پکڑی اسے مار دی ہے، کیا ہوا یہ؟ اسے گالی نکالی ہے؟ نہیں، شیطان نے اسے ورنہ لگایا، اسے مار، اسے یہ تمہیں مار دے گا۔ سخت جادو آپ کی نظر میں سخت ترین کیا ہوتا ہوگا؟ کیا بچے کی بھینٹ چڑھانا یا کچھ اور؟ بچے کی بھینٹ چڑھانا بھی سخت جادو ہے۔ یہ بکرے کے دل کا جو میں نے بتایا آپ کو، یہ بھی سخت جادو ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جو بچے کی بھینٹ چڑھاتے ہیں نا، یہ بڑا ظالم جادو ہے۔ یہ اس کا کیا نام ہے جادو کا؟ اس کا نام میں کیا بتاؤں آپ کو؟ یہ مصر سے چلا تھا، مصر سے مصری جادو؟ مصری جادو، اچھا۔ اور یہاں تک پہنچ گئے، پورے آل ورلڈ میں یہ پہنچا ہوا ہے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام جی کا دور تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جادو، ایک بندہ جی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، وہ تمہاری حکومت ختم کر دیں گے، جی تو جی ان بچوں کو قتل کر دیا تھا ہاں جی، اس دور میں۔ اس وہ دور میں قتل کیا تھا یا بھینٹ چڑھائی تھی؟ بھینٹ چڑھائی تھی، وہ اصل بھینٹ چڑھائی تھی وہ بھینٹ چڑھائی تھی، تاکہ شیطان پاورفل ہو اور اس کو مدد کرے۔ ہاں جی، تو وہ تو اللہ کا نبی تھا، انہوں نے آنا ہی آنا تھا، اس کے باوجود شیطان کی نہیں چلی، نہیں چلی۔ تو یہ وہاں سے چلا ہے سلسلہ۔ وہاں یہ چلا، اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ تو ڈر خوف نہیں پیدا ہوتا؟ جادوگر کا دل کیسا ہوتا ہوگا؟ بڑا سخت سخت مزاج، کسی کی بات نہیں ماننی، سخت دل ہو جاتا ہے، سخت دل، پتھر دل ہوتا ہے، یہ سمجھے اس کے اندر دل ہے ہی نہیں، خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا، بالکل ختم، صاف شفاف، اور کیا ہوتا ہے؟ کلمہ بھی ختم؟ ہر چیز ختم ہو گئی جی۔ مگر کلمہ، اگر کوئی مسلمان کلمہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا پھر زبانی کلمہ ہوتا ہے؟ کلمہ تو رسول خدا کے بھی دور میں لوگ پڑھتے تھے، تو اللہ نے کہہ دی ہے اصحاب الجنہ و اصحاب النار۔ کون تھے وہ؟ رسول پاک کے پاس بیٹھنے والے لوگ تھے نا، اللہ نے کہہ دی کہ اصحاب الجنہ و اصحاب النار، تو جنت میں جانے والے ان کی بشارت بھی دے دی، جو جنت میں جانے والے ان کی بشارت بھی دے دی۔ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پہ لگا دی ہے۔ ایک جادوگر کہاں سے طاقت حاصل؟ کتابوں سے یا کوئی کیا طریقہ کار، یا ابلیس آ کے خود اس کو سکھاتا ہے؟ نہیں، یہ کتابیں بڑی پڑی ہیں، کتابوں میں ہے جادو۔ میں کسی کو آپ کو کتاب بھیجوں گا، آپ دیکھو، اس کا مطالعہ کریں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔
अच्छा, हाँ जी। क्या क्या होता होगा उस किताब के मुताबिक? क्या क्या इकसाम होती होंगी? वो किस किस तरह का जादू होता होगा मेरे हिसाब में तो उसे पढ़ना भी जुर्म है बहुत ज्यादा, किताब को? किताब को। वजह? काला पड़ेंगे ना आप, जो नूरी पड़ा वो तो आपका जाया हो गया। लेकिन तालीम और आगही के लिए कि जादूगर किस किस तरह के कलाम पढ़ते हैं, कल को आपको अवेयरनेस हो, तो उसके लिए भी नहीं पढ़ा जा सके? कोई गुंजाइश नहीं होती? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। काला करने वाला करवाने वाला दोनों काफर नहीं, वो तो काफर है। हाँ जी। अगर कोई किताब जिस तरह आप कहते हैं उसको आप पढ़ें या कोई बंदा पढ़े, तो उसके ऊपर के ये किस तरह का ये अमल करते हैं या कैसा करते हैं, अगर पढ़ लिया तो फिर भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा या जी गुंजाइश है? नहीं, मगर उसकी नीयत नहीं है। नहीं, नीयत ना हो। हाँ। पढ़ी था उसने वही कलाम ना जो जादूगर पढ़ रहा है। हम कुरान को नहीं पढ़ते, मुझे इस बात का जवाब दे। हम कुरान को नहीं पढ़ते, कुरान में क्या नहीं एक गैर मुस्लिम जब कुरान पाक पढ़ेगा तो क्या मुसलमान हो जाएगा? नहीं। तो एक मुसलमान जादू की किताब को पढ़ेगा तो वो जादूगर कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास किताब है, आखिरी किताब है, इसमें हर सिर्फ पढ़ने की नीयत से मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ने की नीयत से। पढ़ने की नीयत। मुसलमान जो है वो जादू की किताब पढ़ता है तो वो जादूगर हो जाएगा, हमें उस और एक जादूगर या एक गैर मुस्लिम किताब पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं होगा। कभी नहीं होगा मुसलमान। वजह? उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसने इकरार नहीं किया ना। अच्छा, हाँ जी, हमने सिर्फ इकरार किया हुआ है। हमने इकरार किया, हमने इकरार किया हुआ है। इकरार करने की खातिर नाते हमें या कोई मुसलमान को वो किताब नहीं पढ़नी चाहिए? वो नहीं पढ़नी चाहिए। हमारे पास देखिए दाऊद भाई, हमारे पास कुरान है, कुरान में हर चीज मौजूद है। क्या क्या नहीं कुरान में। नहीं, एक बंदा इस तरह का अमल करता है जो खतरनाक जी, उसको पता ही नहीं कि कैसा अमल किया है, तो उसका इलाज कैसे करेगा? वो नूरी के पास है ना। नहीं, नूरी के पास आएगा जी। अब नूरी वाले को पता होगा कि इसके ऊपर दिल के ऊपर सुइयां चुभई हुई हैं या इस तरह का अमल हुआ है, वो वहां से देखेगा तो उसका इलाज करेगा, या वैसे ही आंखें बंद किए उसका इलाज हो जाएगा? नहीं, आंखें बंद करके इलाज नहीं होगा। पहले तो वो अमल है तो पढ़ने से उसे फूंक जब मारेगा उसकी तबीयत खराब होगी। अब उसको तशखीस ये करनी चाहिए कि जादू है या जिन्नात है, क्या चीज है। नहीं, तशखीस में आएगा कि ये वाला अमल हुआ है या ये वाला कलाम पढ़ा गया। अगर अमल इस पाए का है तो उसे पता चल जाएगा। अगर ये कलाम पढ़ा हुआ है, हाँ जी, अगर उस पाए का अमल होने के लिए उसको उस किताब को, ये जादूगर की किताब है, वो पढ़ा होगा, या वैसे ही अलहामी तौर पे इसको पता चल जाएगा कि ये वाला अमल हुआ है? देखिए जी, उसने तो कुरान पढ़ के फूंक मारी है ना। नहीं, कलाम पढ़ के फूंक मारी, उससे उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन उसको ये पता होगा कि इसके ऊपर बकरे के अमल हुआ है, चमगादड़ का अमल हुआ है, छिपकली का अमल हुआ है, या सांप का अमल हुआ है, या कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया, वो कैसे पता चलेगा? देखिए जी, ये तो मैंने पहले अर्ज की है, ये तो करने जो फूंक मार रहा है नूरानी, अब उसमें कितनी पावर है। जैसे मेरे पास है, मेरा मोकला मुझे बताता है कि भाई जादू है। एक बंदे के पास पावर कम है, जादू ज्यादा सख्त है। हाँ जी, पावर कम है और जादू सख्त है, आगे चीज हैवी है जी। जब वो दम करता है तो उसे नुकसान पहुंचाएगी, उस अमल को भी पहुंचाएगी। अमल को नुकसान पहुंचाएगी। क्या नुकसान पहुंचाएगी? उसका नुकसान होगा, बीमार कर देगी, मार देगी, जख्मी कर देगी, बहुत कुछ कर सकते हैं ये। उसके घर, बीवी, बच्चों पे जाहिर बात है, अटैक होगा, उन्होंने बीमार होगा बीच में से। तो ये जंग मुस्तकिलन होगी या बस आरदी होगी? ये जंग तो फिर मुस्तकिल चल रही है, लेकिन करने वाला जो मैं नूरी पे जोर देता हूँ। नहीं, नूरी वाला अगर कम ताकत रख रहा है जी। और उसने हाथ कोई बड़ी जगह पे, किसी पक्षी पे, किसी कबीले पे डाल दिया जिसके पीछे जिन्नात के बड़े बड़े कबाइल हैं, उनसे दुश्मनी मोल ले ली, अब उस अमल को कौन बचाएगा नूरी वाले को? अगर तो वो अमल है, किसी भी चीज का अमल है नूरी में से, उसे मुसलसल पढ़ता रहे, दम करता रहे, वो चीज आया है जी, खत्म हो जाएगी। कबाइल जिन्नात के जी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे जी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। नहीं, उसकी तो ताकत ही कम है। ताकत तो कम है ना। हाँ। लेकिन कुरान की ताकत तो है ना, कलाम की ताकत तो है ना। हाँ। अगर मुसलसल उसे दम करेगा, हाँ, मुसलसल उसे तवीज का पानी पिलाएगा। हाँ। कितना मुसलसल, कितना तजर्बा है कि साल, 2 साल, 3 साल? नहीं, 15-20 दिन, 25 दिन, 1 माह, उसे पता चल जाएगा।
کہ میرے میں فرق پڑ رہا ہے. فرق پڑ رہا ہے, وہ اٹھ کر بیٹھنا شروع ہو جائے گا, لیٹا ہوا تو بیٹھ جائے گا, بیٹھا ہوا تو کھڑا ہو جائے گا. نیگیٹو چیزیں آہستہ آہستہ دور ختم ہوتی جائے گی, اور اس کی اپنی پاور بھی بڑھتی جائے گی. ایک روحانی عمل یا ایک عام انسان کو اپنی روحانی طاقت بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تعداد ہے جی, جس چیز کا عمل کرنا ہے اسے رواج کیا جائے, روزانہ بلا نوا چھوڑا نہ جائے. قرآن پاک میں آپ کے خیال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے قرآن پاک کی صورتوں میں؟ جی ویسے تو سارے ہی عمل بہت زیادہ ہیں, لیکن میں نے الحمد شریف کو بہت اونچا پایا ہے. کس حوالے سے؟ صحت کے حوالے سے یا جادو کے حوالے سے, یا کن کن چیزوں کے حوالے سے سورہ فاتحہ کو آپ نے افضل پایا ہے؟ جو میں تو اس کا عمل نہیں ہوں, جو اس کا عمل ہے, یہ بات ذرا غور سے سنیے گا, جو الحمد پاک کا عمل ہے وہ مکھی مار دے, اس کا پانی پڑ کے اوپر پھونک دے, وہ اڑ جائے گی. مکھی مار کے پانی پڑ کے اس کے اوپر ڈال دے, مکھی اڑ جائے گی. عمل ہو الحمد پاک کا. عمل کسے کہتے ہیں؟ کیسے عمل ہو؟ کیا عام بندہ بھی تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے؟ وہ عمل میں نہیں آ رہی نا. عمل کیا, کیسے عمل میں کیسے؟ دیکھیں میں روزانہ کہتا ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, صبح سے لے کے شام تک کچھ تو میری پاور میرے اندر آئے گی نا. آئے گی. تو اسی طرح ہم جب ہم پاک پڑھیں گے, اس کی بھی تعداد ہے, اس کا بھی عمل ہے. کتنی تعداد لوگ پڑھتے ہوں گے؟ یہ میں تو اس کو جب میں نے کیا پیچھے میں نے چھوڑ دیا تھا, میں نے اسے 313 مرتبہ میں نے اسے پڑھا تھا, میں نے سورہ فاتحہ کو, اور میں نے اس سے کافی, پھر میں چھوڑ دیا. میں نے جب پہلا عمل کیا میں نے سورہ فاتحہ کا 786 مرتبہ پڑھا ہے روزانہ. ٹھیک ہی ہے. اور پھر اس کی تعداد, پھر میں نے اس کو چھت پہ پڑھا جی, اور کنٹینیوسلی پڑھا, تو بڑی طاقتیں اس کے پیچھے میں نے دیکھی ہیں. بہت طاقتیں ہیں اس کی, بہت طاقتیں ہیں بڑی. سورہ فاتحہ کا, اچھا سورہ فاتحہ کا عمل تو ظاہری بات ہے, اس میں شفا بھی ہے, اس کا ذکر بھی ہے, اور قرآن پاک کی زینت بھی ہے. بے شک بے شک. سورہ مزمل کا عمل بھی آپ سمجھتے ہیں؟ جی سورہ مزمل کا عمل بھی ہے, سورہ جن کا بھی عمل ہے, سورہ یاسین کا بھی عمل ہے. اب مجھے ایک بندے نے کہا جی مجھے یاسین کا عمل دے دے, میں کر لو گے, میں کر لوں گا. میں نے اسے عمل دے دیا. اب میں نے اسے بولا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے اسے بولا کہ یہ کرسی پہ بیٹھ کے کرنا ہے, زمین پہ بیٹھ کے نہیں کرنا. اس نے لوہے کی کرسی رکھ لی. اس میں لوہے کی کرسی نہیں چلتی, اس میں لکڑی کی کرسی چلتی ہے. جو لکڑی آپ درخت سے لکڑی کاٹ کے لائیں گے نا, اس کو لوہا نہیں لگا ہونا چاہیے, اس کی کرسی بنائیں گے, اس کے بیٹھ کے آپ یہ عمل کریں گے. 41 دن کا عمل ہے, فوراً مکل حاضر ہوگا یاسین میں. ایسا کرسی میں اس کا مکل حاضر ہوگا. اس کو تیسرے دن میں اس نے ٹانگ ماری گیا, ختم ہو گیا, فارغ ہو گئے. یہ جو لوگ عمل کرتے ہیں یا عملیات کی دنیا میں آتے ہیں جی, بغیر استاد کے, بغیر کسی بڑے کے, اور خود ہی آپ کی بات سن لی یا کسی کتاب میں پڑھ لیا اور پھر عمل شروع کر دیا, کیا انجام ہوتا ہے؟ دیکھیں جی بعض کا تو ایسے ہوتا ہے, میں نے دیکھے ایسے بندے کہ جو ایک چیز وہ شروع ہو گئے, یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط آپ پڑھتے رہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اس کا ورد کرتے رہیں, لے جائے سے 8-9 ہزار مرتبہ روزانہ. 11ویں دن شفا دیکھ لیں کہ کیا ملتی ہے اپنی مرضی سے. جی استاد کی کوئی ضرورت نہیں, استاد کی ضرورت ہے. آگے کسی کوئی سمجھدار ہے, کسی کو سمجھ ہے, اس نے دیکھا وہ کسی کو کرتے ہوئے, وہ پڑھے, اس کے زبانوں میں شفا آئے گی. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے نا دنیا میں استاد رکھا ہے. جی قرآن پاک کے بھی استاد ہیں, معلم ہیں, ظاہری بات. ہر چیز کی, ہر جو مشینری اس کی بھی کتاب اور اس کا استاد ہے. ہاں جی. عملیات دنیا کا سخت ترین کام ہے جی, سب سے مشکل ترین. یہ ایسی تلوار ہے جو آپ کی اپنی گردن بھی کاٹ دیتی ہے. اس کے لیے آپ بغیر استاد اور اپنی مرضی سے جب پڑھائیاں اور عمل شروع کرتے ہو, کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ نتیجہ تو کافی خراب آتا ہے. بتاتے نہیں ہیں لوگ, کیوں نہیں بتاتے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. رجت ہو جاتی ہے. ہاں جی. تو یہ تو رجت کا تو علاج ہی کوئی نہیں کرتا.
آپ نے اپنی مرضی سے جنوں کو شیطانی چیزوں کو اپنے اوپر اپنے جسم پہ بلا لیا جی، اور پھر آپ کا ہر کام اس میں بندش بھی جادو بھی جنات ہر چیز آ جاتی ہے، کیونکہ وہ چیزیں آپ نے بن بلائے مہمان کو اپنے گھر بلا لیا، وہ تو نہیں جائے گا، وہ کہے گا خود بلایا۔ لیکن آپ نے باب مکل نہیں پڑھی نا، آپ باب مکل پڑھیں گے تو آپ کو مکل آپ کے پاس آئے گا نا، ویسے تو شفا آپ کی زبان میں آ جائے گی۔ لیکن پھر آپ پرہیز بھی نہیں نہ کرتے، عملیات والا پرہیز نہیں کرتے۔ نہیں، عملیات والے کے تو دیکھیں پرہیز فروق جو ہوتا ہے اس میں پرہیز جلالی اور جمالی بھی نہیں کر رہے، اور آپ پڑھائیاں بھی موکلوں والی کری جا رہے ہیں یا ویسے بھی پڑھی جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ سورہ مزمل 41 دفعہ 100 مرتبہ 119 مرتبہ 313 مرتبہ ٹھوکی جا رہے ہیں، پڑھائیاں چگلیاں بھی کری جا رہے ہیں، لوگوں کی غیبت بھی کری جا رہے ہیں، تسبیح بھی کھڑکائی جا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم وظیفے بھی کر رہے ہیں، اور پھر وہی چیزیں وہی موکل وہی جنات آ کے آپ کی منجی ٹھوک رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اتنا پڑھائیاں اور اتنے وظیفے کرتا ہوں تو میرے کام کیوں خراب ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اکثر دیکھا، میں نے چلے اسلام آباد کا کیس ہے ایک میرے پاس، جس بچی کی دماغ کام نہیں کر رہا، وہ کہتے جادو ہوا ہوا ہے۔ میں نے کہا جادو نہیں ہے اس پہ، اس نے کوئی پڑھائی کی ہے۔ کہتے ہاں یہ عملیات کرتی ہے۔ عملیات کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا یہ آن لائن لی ہے۔ اب آن لائن عملیات کر کر کے لے کے وہ پڑھتی رہی وہ اس میں الٹا پڑ گیا۔ اور جب الٹا پڑتا ہے اس کا تو علاج نہیں آسانی سے ہوتا ہے۔ میرے پاس اس طرح کے جب کیس آتے ہیں مجھے تو مجبوراً ان کو یا تو سکھانا پڑتا ہے، روحانیت سکھانی پڑتی ہے، تو یا تو پھر وہ بندہ گیا ہے۔ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ وہ آج تک گیا ہوا وہ بچی گئی ہوئی ہے، حالانکہ ان کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی ہے، لیکن بندہ سٹیبل نہیں ہو پاتا، وہ سٹیبل نہیں ہو پاتا، وہ سمجھ نہیں ہے میں کیا کر رہی ہوں، یہ میرا خامد ہے، کون ہے کون نہیں ہے۔ لا علاج ہے نا یہ، لا علاج ہے یہ، کیونکہ اس نے استاد کو نہیں پکڑا۔ استاد پکڑتا وہ بتاتا کہ یہ عمل کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ دونوں شعبے میں استاد کی ضرورت ہے، جادو والا بندہ بھی استاد اور دوسرا استاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے 3 سال میں نے دودھ بھائی، آپ یقین کریں، سفید چاول اور اوپر شکر ڈال کے، دودھ بھی نہیں، شکر ڈال کے 3 سال میں نے کھائے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو محنت ہے کم لوگ کرتے ہیں، ہر بندہ تو نہیں کرتا۔ نہیں، ہر بندہ نہیں کرتا، ہر بندہ کو کہتا ہے عملیات سن کے کہتا ہے یا عملیات مجھے میں کرتا ہوں۔ آج سے 16 سال پہلے میں نے ایک عمل کیا تھا خبر کا، یا خبیرو اخبرنی حاضل آن، خبر پہنچا کل مخلوقات کی بحق عجیب، یا تطیلو یا تطیلو یا تطیلو یا بدو یا بدو یا بدو۔ اس میں بدو جو ہے موکل آتا ہے۔ اس میں نہ انڈا کھانا تھا، نہ دیسی گھی کھانا تھا، نہ اس میں کوئی وہ ترکے جمالی جلالی سارا کرنا تھا۔ 21 دن کا عمل اس میں، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ بندہ غلطی سے کچھ نہ کچھ ایسی نہ باہر کا کھانا کھانا تھا، فروٹ اور سبزیاں زیادہ کھانی ہوتی ہیں، تو یہ تو بڑا سخت کام ہو۔ لوگ کیسے اپنے آپ کو پھر عامل کہہ لیتے ہیں کہ جی ہم عامل ہو گئے، اور وظیفے بھی کری جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی مخلوق آ کے ہمارے کام کرے گی، جنات آ کے ہمارے کام۔ دونوں بھائی، جس آدمی نے کو 8-10 دن پڑھ لیے سبق تو وہ کہتے ہیں میں عامل۔ آج کل دیکھیں اب کسی دکان پہ چلے گئے آپ، بائک موٹر سائیکل آٹو کی دکان پہ چلے گئے، جس کو پکڑنا آ گیا نا، وہ کہتا ہے میں مکینک، وہ کہتا ہے میں مکینک، اور پھر وہ گاڑی کا بیڑا گھر کر دیتا ہے، بیڑا گھر، موٹر سائیکل کو تباہ کر دیتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو اناڑی عامل کے پاس جا کے یا اناڑی جادوگر کے پاس جا کے، دونوں شعبے ہیں، جی تو آپ اپنا آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اور زندگی کا بھی بیڑا گھر کر رہے ہیں۔ بیڑا گھر کر رہے ہیں، لیکن ہم کو سمجھ نہیں آ رہی، مگر کام خطرناک ہے، کام خطرناک ہے، وظیفوں کی دنیا خطرناک ہے، عملیات بہت خطرناک ہے، عملیات کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بیوی سے دور، بچے سے دور، جنگل میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں یہ عمل کرنے پڑتے ہیں، اور پاک و پاکیزہ طاقت حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، جس طرح شیطان کے لیے نجس رہنا ہے، ناپاک رہنا ہے، یہ اس کی طاقت ہے، اور شیطان کی، اور وہ خون کی بھینٹ اور بچوں کی اور ہر ناپاکی والا کام کرنا جس سے شیطان خوش ہو، اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا چھوڑنی ہے، لوگوں کو چھوڑنا ہے، جنگلوں میں جانا ہے، ذکر کرنا ہے، کمروں میں بند رہنا ہے، خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، آنکھوں کی حفاظت، دل کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت، یہ سارا کچھ اتنا آسان۔ دیکھیے دودھ بھائی، بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے ذہن
اور دل کا وضو نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. ذہن کا وضو، دل کا وضو، جب تک یہ نہیں ہوں گے کسی میں نوری میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ وضو کون سے پانی سے کیا جاتا ہے؟ یہ روحانی طریقے سے وضو کیا جاتا ہے. خود کرتا ہے یا کوئی استاد کرواتا ہے؟ اگر استاد ہے تو وہ بتائے گا. اچھا. عورت آئی ہے اسے ماں بہن سمجھنا ہے، بری نگاہ نہیں اٹھانی. یہ ذہن کا دل کا وضو. مگر جو بندہ نوری علم یا روحانیت پہ ہے اس کے اوپر بھی تو شیطان کا اٹیک تو آئے گا. اٹاکا تھا وہ اس کی روحانیت چھیننے کے لیے شیطان حربے استعمال نہیں کرے گا. اگر اس نے پڑھ لیا ہوا وہ حربے استعمال کرے گا. اگر اس نے پڑھ لیا ہوا مکمل ہونے کا پاس ہے تو وہ جو مرضی کر لے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا، کیوں وہ اللہ کے کلام پڑھا ہے. لیکن شیطان موقع تو ڈھونڈے گا کہ اس کو میں نے راہ راست سے ہٹانا ہے. اس کا جو مقصد ہے جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا وہ اپنا پورا کرے گا لیکن ہوگا نہیں. عمل کے اوپر زیادہ سخت شیطان کا اٹیک ہوتا ہے مجھے جو لگتا ہے. جی ہوتا ہے. جی دیکھو ایک عام آدمی وہ تو لڑ لے گا، عمل کے مخالف بھی شیطان عمل ہی آئے گا. ایک جس طرح حافظ کے مقابلے میں اتنا ہی بڑا شیطان ہوگا، تو عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطان بھی عمل آئے گا. شیطان عمل کے ساتھ ایک عمل کا لڑنا آسان کام تو نہیں ہے. نہیں، اگر تو ہم نوری کر رہے ہیں تو بہت بہت آسان ہے. ہم اللہ کر رہے ہیں تو شیطان نہیں، شیطان تو نہیں آتا، اٹیک تو کرتا ہے. شیطان ہمزاد کی شکل میں بھی آتا ہے، جنات کی شکل میں بھی آتا ہے. یہ ہمزاد اور چیز ہے. ہمزاد کیا ہے؟ ہمزاد اور چیز ہے تو شیطان ہی، شیطان کا ساتھی ہے. نہیں جی، آپ کو کس نے کہہ دی وہ شیطان کا ساتھی ہے؟ جن ہے، ہمزاد جن ہے. جن ہے جی. بات یہ ہے کہ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کرین یا ہمزاد ہے ہر بندے کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس نے ایمان لے آیا، اور میرا جو ہمزاد ہے وہ ایمان لے آیا. لیکن باقی جو شیطان ہے، یہ جو ہمزاد ہے آپ کو بھٹکائے گا تو صحیح. ہمزاد ایک بات یاد رکھیں، اہل تشیعوں میں ہم ہمزاد کو ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں. اہل سنت میں ہمزاد کو ساتھ دفن نہیں کرتے. اسے پڑھے غور کرے گا کیسے ہمارا تشیع کیسے دفن کرتے. ہمارا جو اہل تشیع کا مولوی ہوگا نا، وہ اس کے سرانے بیٹھ کے جب مردہ دفنایا جائے گا اس کے سرانے بیٹھ کے پڑھے گا، وہ ساتھ دفن ہو جائے گا. اہل تشیع کا ہمزاد کبھی بھی آپ نہیں پکڑ سکتے عمل کا، یا ہر اہل تشیع کا؟ ہر اہل تشیع کا. اچھا، ہم ساتھ دفنا دیتے ہیں. وہ بھٹکتا نہیں ہے، لیکن اہل تسنن میں ہمزاد بھٹکتا رہتا ہے. مولوی دفناتے نہیں ہے ساتھ. کیوں؟ وہ ہمزاد نظر ہی نہیں آتا، دفنائیں گے کیسے؟ کیوں نہیں نظر آتا؟ کبھی آپ چلے اندھیرے میں، ایک سایہ آپ کے آگے ہوگا، ایک سایہ پیچھے ہوگا. پچھلے والا کون ہے؟ سایہ ہی ہے. سایہ نہیں ہے، ہمزاد ہے آپ کا. اندھیرے میں جائیں، ہاں جی، ایک سایہ آگے ہوگا، ایک سایہ ہوگا، ایک پیچھے ہوگا. اچھا، اگلا والا تو آپ کا سایہ ہے، آپ جا رہے ہیں، وہ آگے سایہ آ رہا ہے. پچھلے والا ہمزاد ہے. لوگوں نے ہمزاد پکڑے ہوئے ہیں. ہاں، ہمزاد لوگوں نے قابو کیے ہوئے ہیں، عمل کیا ہوا ہے ہمزاد کا. یہ مسلمان ہوتا ہے؟ ہاں، مسلمان ہوتے ہیں ہمزاد. جی، مسلمان کا ہمزاد مسلمان ہی ہوگا نا، کافر تو نہیں ہوگا وہ. اور اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے ہمزاد نے. ہاں جی، ساتھ دیتا ہے مسلمان کا. ساتھ دیتا ہوں. ہر آنے جانے والا بتاتا ہے یہ کیا لینے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے. اپنا بھی آپ ہمزاد اپنا خود بھی قابو کر سکتے ہیں، اپنا ہمزاد. ہاں، اپنا ہمزاد. لیکن وہ آپ کو تنگ کرے گا 24 گھنٹے آپ کو کان کے ساتھ لگا رہے گا، فلاں ہے فلاں ہے فلاں. آپ اسے تنگ آ جائیں گے. اس لیے ہمزاد کسی کا پکڑنا پڑے گا. یہ ہمزاد پکڑنے کا طریقہ ہے. جب کیسے ہمزاد پکڑتے ہیں؟ یہ جب بندہ مر جاتا ہے اسے نہلاتے ہیں، اس کے ناک میں کانوں میں روئیاں دیتے ہیں. جب نہلا کے روئیاں نکالے، وہ روئیے سیو کر لیں، اس کو دفنا کے آئیں، فوراً اس کی قبر پہ چلے جائیں، وہی روئی اسے سکھا لیں اور چراغ جلا لیں اور پڑھنا شروع کر دیں. جو ہمزاد کی پڑھائی ہے صرف 3 دن کی پڑھائی ہے. اب تو پہلے دن آئے گا، دوسرے دن آئے گا، تیسرے دن ہر قیمت پہ اسے آنا پڑے گا.
وہ بتائے گا کہ یہ کیسے فوت ہوا ہے، اسے آپ وعدہ لیں گے چلو میرے ساتھ، میں کیا پڑھوں تم آؤ گے، وہ بتائے گا آپ فلاں چیز پڑھے میں حاضر ہو جاؤں گا، وہ ہر جائز نجائز کام کرے گا، ہر طرح کا کام کرے گا. اب مرتے تب اس کی ہی قبر میں جائے گا وہ بھی؟ پھر نہیں، وہ پھر آزاد ہے. مرضی. ہاں اس کا اپنا ہمزاد کدھر ہوگا؟ دیکھو اس کا ہمزاد تو اس نے قابو کر لیا، وہ تو اسے بتا رہا ہے نا، وہ تو اس کے اندر ہے، وہ نہیں خراب ہوگا. وہ نہیں خراب ہوگا. تو آپ کے خیال میں بڑا آسان کام ہے؟ نہیں، آسان تو کوئی کام بھی نہیں ہے. تو یہ اگر وہ قابو نہیں آتا، الٹ ہو جاتا ہے تو پھر الٹا پڑ جائے گا. تو میں نے تو کئی لوگوں کو اس طرح بھٹکتے دیکھا ہے ہمزاد کے عمل کے چکر میں، ان کا بیڑا غرق، پاگل ہو جاتے ہیں. اسی طرح جن کے عمل الٹے ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے پاگل ہوتے دیکھا ہے، بے شمار لوگ میں نے سڑکوں پہ پاگلوں کی حالت میں دیکھا. تو یہ تو اتنا سخت کام ہے، تو یہ اتنا آسان تو ہے نہیں. بہت سخت کام ہے، بہت سخت کام ہے. اور جو روئی نکالتے وقت ہمزاد کو اس کے کان میں بھی کہتے ہیں کہ آج رات میں نے تمہاری قبر پہ آنا کہ نہیں؟ پیغام تو دیتے ہوں گے. جی دیتے ہیں جی، نہانے کے بعد ہاں جی، کہ آج میں نے آنا ہے رات، آج میں نے آنا ہے تو میرا ساتھ دینا ہے، میری مشکل آسان کرنی ہے، میں تجھ سے بات کرنی ہے. اور اسے روئی کا دیا جلائے اور وہ حاضر ہوگا. روئی تو ساتھ ہی قبر میں لوگ دفنا دیتے؟ نہیں، نکال دیتے ہیں. وہ نئی روئی ہوتی ہے. نہانے کے لیے روئی اور ہوتی ہے، جب دفنانے کے لیے جاتی ہیں روئی اور ہوتی ہے. اور اس وقت قبر میں دفنانے سے پہلے لوگ نکال لیتے ہیں اس کے. قبر میں دفنانے کے بعد نہیں، جب اس کے اب نہلانے لگے ہیں اس وقت آپ نے وہ روئی حاصل کرنی ہے. نہلانے سے پہلے جو روئی ڈالی جاتی ہے، ہاں جی، آپ نے نہلا لیا کانوں میں اور ناک میں. ہاں جی، نہلا لیا. ہاں جی، 4 روئیاں آپ کو بچ گئی، 2 کانوں کی 2 ناک کی. اسے پکڑ لیں، سکھا لیں، اسی رات قبر میں بیٹھ جائیں، حاضر ہوگا وہ. یہ تو کالا ہو جائے گا. یہ کس نے طریقہ بتایا کہ ایسے؟ یہ عملیات کرنے والوں نے کتابوں میں لکھا ہوا جی. اچھا. ہاں جی، ملتا ہے. ملتا ہے. کیا یہ شیطانی کام نہیں ہے؟ نہیں، شیطانی کام اسے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر آدمی جائز کام اسے لے تو پھر جائز ہے. تو مرنے والا جب اس دنیا سے چلا ہی گیا، ہاں جی، تو اس کے ہمزاد وہ تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا. اس کے ہمزاد کو قابو کر کے اب کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ طاقتیں ہمزاد کے پاس ہوتی ہیں زیادہ؟ کیا جی، ہمزاد کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی. اور روح کے پاس طاقت نہیں؟ روح کے پاس طاقت ہے. روح، بندہ مر گیا، روح نکل گئی. روح کو تو موت ہی نہیں ہے. کہاں جاتی ہے روح؟ روح تو واپس چلی جاتی ہے جہاں سے آئی تھی. تو قبرستان میں روحیں نہیں ہوتی؟ قبرستان بد روحیں ہوتی ہیں. روحیں نہیں ہوتی؟ صحیح روحیں نہیں ہوتی، بد روحیں ہوتی. تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہر جمعرات روحیں آتی ہیں، اور تو وہ صحیح لوگوں کی قبروں میں آتی ہیں. تو پھر روحیں تو ہوتی ہیں نا. پھر روح جو بندہ صحیح ہے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اچھا گناہ کر بھی لی ہے، یہ تو فرمان ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، رسول خدا سے آ رہا ہے کہ شب جمعہ اپنے والدین کی قبر بھی جایا کرو. تو روحیں تو پھر آتی ہیں. روحیں آتی ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ روحیں نہیں آتی. نہیں، روحیں آتی ہیں. اچھا، آتی ہیں. اچھا، لیکن جو قبرستان میں رہتی ہیں نا، وہ بد روحیں ہوتی ہیں. اچھا، آ کے پھر چلی جاتی ہیں روحیں جو آتی ہیں جمعرات اور جمعہ. اچھا، روحوں کو چھٹی ہوتی ہے. کہاں سے؟ ادھر سے. وہ آپ کے گھر میں آئیں گی. گھر بھی آئیں گی اور قبروں میں بھی. ہاں جی، آپ کے گھر میں آئیں گی. اگر آپ نے فاتحہ پڑھا ہے، اس لیے کہتے ہیں شب جمعہ، جمعرات کو رات اور جمعہ کی شام کو یہ واپس چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ جو روحیں آتی ہیں کام بھی کرتی ہیں آ کے؟ کون سی روحیں؟ یہ جو شب جمعہ یا جمعرات جو روحیں آتی ہیں، نہیں، کام کو نہیں کرتی. وہ تو خود بھوکی ہیں. ان کو تو ایک لمحے کے لیے ایک حرف چاہیے قرآن کا. کام نہیں کرتے. روحانی دنیا کا حصہ نہیں بن جاتے نیک لوگ مرنے کے بعد؟ وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو بزرگ لوگ، نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو جمعرات کو جب آپ ان کو بلاتے ہیں یا ختم یا اشارے ثواب کرتے ہیں تو آپ کی رہنمائی یا کام نہیں کرتے؟ اس کو کرتے ہیں جی. اس کے میں تو اپنے والدین کی بات کر رہا ہوں. نہیں، ویسے وہ کرتے تو وہ کرتے ہیں جی، بالکل نیک لوگ کام ہوتے ہیں جی، ہوتے ہیں. یہ درباروں پہ دیے ایسے نہیں جاتے ہیں.
انہوں نے کوئی کام کیے ہوئے ہیں تو دیا جا رہا ہے نا. ظاہری بات ہے وہاں پہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ایصال ثواب کا کہتے ہیں. جی وہ جو بزرگان دین ہیں وہ حاجت وائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دینے والا پروردگار ہے, لیکن وسیلے اس کے وسیلے سے وہ نیک آدمی ہے نا. عامن لوگ قبرستانوں میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے عملیات کرتے ہیں. کس لیے؟ اپنی کامیابی کے لیے. تو عام جگہ پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ نہیں, عام جگہ عمل ہوتا ہے, گھر میں بھی ہوتا ہے, قبرستان میں بھی ہوتا ہے, پانی پہ بھی ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. اجاڑ جگہ پہ یہ چیزیں جلدی آئیں گی, گھر میں کوئی قبرستان میں بھی جلدی آئیں گی. اجاڑ جگہ بولو, وہ قبرستان ہو گیا, پانی ہوگا, نہر ہوگی, دریا ہو گیا. جب یہ چیزیں آتی ہیں تو جسم میں کس جگہ پہ سرایت کرتی ہیں؟ یہ پورے جسم میں سرایت کر دیتی ہیں. پورے جسم میں, پورا جسم اس کی پکڑ میں ہوگا. نیک چیزیں بھی آتی ہیں؟ نئی چیز نہیں آتی. نیک چیزیں نئی چیزیں نہیں آتی. نیک جن نہیں آئے گا, نیک کوئی بھی نہیں آئے گا, ان کو چھٹی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بدروہیں آتی ہیں, بہت بات آتی ہے, وہ بھی جسم پہ آتی ہیں. وہ جسم میں آتی ہے, داخل ہوتی ہے. نہیں, کئی لوگوں پہ بزرگوں کی جب حاضری ہوتی ہے. نہیں, میں نہیں مانتا اس کو. نہیں ہوتی. کوئی بزرگ نہیں آتا, کسی کو اتنا ٹائم نہیں ہے. کوئی بزرگ کسی کو اوپر آ جائے, اوپر نہیں آتا, سامنے آ جاتا ہوگا. نہیں, سامنے اس سے تو فرصت ہی نہیں ہے. اس کے تو اپنی قبر میں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. نہیں, نیک لوگ جن کو آپ یاد کرتے ہیں, جن کا آپ ختم دلواتے ہیں ہر روز یا ہر جمعرات کو, جی, جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ آ کے آپ کی جو جن کو یاد کرتے ہیں, جن کو یاد کیا جاتا ہے, وہ آتے تو ہیں. وہ آتے ہیں. جی, ہاں جی. تو جب وہ آئیں گے تو آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ وہ دعا کرتے ہیں, پروردگار کہتے ہیں ہماری اولاد ہے, ہمارے بچے ہیں, ان کا آتے تو ہیں نا. جی, آتے ہیں. جی, کام تو کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا وہ آتے ہیں, لیکن ان کو شب جمعہ اور جمعہ, ہاں چلے, شب جمعہ یا جمعہ آتے ہیں, اور آ کے جو آپ نے دیا ہوا ہے وہ بڑی خوشی سے لے کے جاتے ہیں. جب ہم دیکھ نہیں سکتے نا, جب یہ آتے ہیں جمعرات کو تو اس کا دکھنے والا ہوتا ہے, کیسے چیخو پکار کے ساتھ یہ آتے ہیں. ہمیں بندے کو نظر آ جائے ہم مر جائیں ویسے ہی. یہ ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں یا یہ جو سارا سسٹم ہے, یہ ایک غیبی نظام سے متعلقہ ہے. ایک عام بندہ کیوں کر ان تمام چیزوں پہ یقین کرے؟ جنات, روحیں, ہمزاد آتے ہیں, جادو ہوتا ہے, اس طرح کی کئی لوگ تو ان تمام چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں ساری مفروضات کے اوپر بات کر رہے ہیں. نہیں, جو لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے وہ نہ کریں, لیکن جو کرتے ہیں وہ کرتے تو ہیں نا. وہ ان کے کام بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا, یا کچھ نہیں ہوتا. اب اسے بڑا کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. کہتے ہیں نہیں, مجھے دل کی تکلیف ہے یا مجھے پھیپھڑوں کی تکلیف ہے. وہ اس چیز کو مان نہیں رہا, وہ علاج کروا رہا ہے اپنا اور بیمار ہو رہا ہے. اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے. ایک اعتقاد ہونا بہت بڑی بات ہے. پیر کا عمل یقین کا عمل, پیر کا عمل نہیں ہے, یقین کا عمل ہے. اعتقاد خود سے آ جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے آتا ہے یا اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو آپ نے عمل صحیح کیا ہوگا, آپ نے 2-3 دم کیے ہیں یا اسے طبیعت دی ہے, اس کے جسم میں نئی حرارت پیدا ہوئی ہے, تو اس کا اعتقاد آپ پہ آ گیا ہے. کل مجھے بخار ہوا تھا, 1 مہینہ پہلے مجھے بخار تھا, آج میں دم کرا کے آیا ہوں, میرے بخار کم ہو گیا ہے. اگر وہ پھر آیا دم کرایا, طبیعت لی ہے, چلا گیا, بخار اور کم ہو گیا. اس کا اعتقاد تو ہوگا نا. یہ پیر صاحب کے پاس میں گیا تھا, انہوں نے مجھے یہ کلام دی تھی, پڑھ کے پو ماری تھی, بخار میرا اتر گیا. اس کا اعتقاد تو ہوگا, پھر وہ میرے پاس آئے گا. ایک بندہ پڑھائیاں, ذکر ذکار, عملیات کر کے چھوڑ دیتا ہے, حال کیا ہوتا ہوگا اس کا؟ بہت برا حال ہوتے ہیں. اچھا, ہاں جی. یہ مرنے سے پہلے اسے نوری ہو یا کالا ہو, کسی کے کوئی بھی ہو, اگر بندے کو پتہ چل جائے نا کہ اب میں مرنے والا ہوں, تو ان کو آزاد کر دینا چاہیے. ورنہ پیچھے سے وہ تنگ کریں گے, ہر آدمی کو تنگ کریں گے. اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. عملیات کی لائن ہو یا روحانی لائن ہو, چاہے جادوگروں کی ہو چاہے عملیات کی ہو, واپسی نہیں. واپسی نہیں ہے. خطرناک ہے, کیونکہ نکاح ہو جاتا ہے نا ہمارا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. کیا ایگریمنٹ؟
आओ हमारा साथ देंगे, हमारे ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप हम ना छोड़े। ये एग्रीमेंट हो गया, मैंने भी अंगूठा लगा दिया, उन्होंने भी अंगूठा लगा दिया। क्या ये कोई कागज होते हैं या वैसे ही जुबानी कलामी? नहीं, जुबानी कलामी होती है। और जब मैं मरने लगा हूं, मरने से पहले हर शख्स को बुरा हो या अच्छा हो, अल्लाह पाक उसे बता देता है कि तू मरने वाला है, 2 दिन में तू मर जाएगा। अगर उसकी समय में बात आ गई है, वो चीज़ों को आज़ाद कर दे। चले आप तो वो मर रहा है, बच्चे तो ना मरे पीछे से, चीज़ें आज़ाद हो गई, फारो हो गई, चली गई, उसका नुकसान नहीं होगा। और जिसके ऊपर जादू हुआ है, हाँ जी, वो भी फंसा रहता है। जारी बात में फंसा रहना है, किसी जिससे अमल हुआ है वो भी फंसा रहता वो है। फंसा रहेगा। जारी बात किसी से वो कोई उसका तोड़ कर आएगा तो वो छूटेगा। मैंने एक जगह पे पढ़ा है कि जादूज़दा जब इस दुनिया से जाता है तो उससे पहला सवाल ये होगा कि तुमने जादू का इलाज क्यों नहीं करवाया, जादूज़दा मेरे पास क्यों आया। क्या ये बात ठीक है? नहीं, जादूज़दा को उसे तो पता ही नहीं है मुझे क्या होगा। नहीं, उसको पता तो है कि उसके काम रुके हुए हैं या काम रुके हुए हैं। जादूज़दा को जब अल्लाह के पास जाना है, एक रूह पे ऊपर जादू का असर है, जिस्म पे जादू का असर है, और उसने इलाज ही नहीं कराया और ये मानता रहा कि मेरे पे जादू है ही नहीं और मैं जादू को मानता ही नहीं, उसकी सजा नहीं होगी। नहीं तो उसका तो इत्तेकाद है कि जादू मुझे पर नहीं होगा। मगर जादूज़दा है वो। जादूज़दा तो है ना, वो तो उस बीमारी समझ रहा है। अल्लाह ने ये सवाल नहीं करना कि मैं सतीशा तू मेरे को लाया, तेरे जादू इलाज क्यों नहीं करवाया। उन्हें अपने सवाल करने ने, अल्लाह पाक ने। अच्छा, हाँ जी। तो जादू होगा कब्र में भी, जादू कब्र तक जाता है। लोग जो कहते हैं, ये बेसिकली सवाल ये था कि ये जादू जो है कब्र तक जाता है। नहीं, एक मरने के हाथ तक है ये। बंदा मर गया, फारोग हो गया, खत्म हो गया जादू। कहाँ जाता है फिर जादू? खत्म हो, फारोग हो गया, कहाँ जाना उसने, जाया हो गया। शैतान का एक आदमी कम हो गया। जादूज़दा जब बंदा इस दुनिया से जाएगा, क्या शैतान वो खुश तो नहीं होगा, वो नाराज होगा। नहीं, वो शैतान का बंदा होगा या रहमान का? बंदे तो सारे रहमान के। शैतान कामयाब हो जाएगा, जादूज़दा बंदा जब इस दुनिया में जाएगा। शैतान कामयाब हुआ या बंदा कामयाब हुआ? बंदा इसलिए कामयाब होगा, सच नाम खुदा का, बंदा इसलिए कामयाब होगा कि उसको निजात मिल गई है। शैतान रोएगा भी, कलपेगा भी, चीखे भी मारेगा कि मेरा बंदा इस दुनिया से चला गया, मेरे मानने वाला चला गया। गायबी दुनिया, रूहानी दुनिया, अमलियात की दुनिया, बहुत सी बातें, बहुत से रमूज, बहुत से असरार और भी बहुत कुछ इसी चैनल पे आपको मिलेगा। मुसद्दिक शाह साहब को दोबारा बुलाएंगे और करेंगे इसी तरह की ढेरों बातें। अपना ख्याल रखिएगा।